पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन से बदतरीन मार्केट में तब्दील। साल 2017 में 100 इंडेक्स में 20% की कमी। गैर मुल्की सरमायाकारी का मार्केट से इनकला, मईशत पर मनफी असरात। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल। आपको पता है कि एक वक्त के ऊपर पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स के अंदर गिना जा रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा मसला हुआ कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट से अचानक वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट की कैटेगरी में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल वजूहात बयान की। प्रोग्रामों के अंदर हमने देखा बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाए, उनमें से चंद ने तो बहुत मस्बत बातें की, और सच बात यह कि मस्बत बातें तो हुई भी। MSCI इंडेक्स के अंदर जो पाकिस्तान की एलिवेशन थी वो भी एक मस्बत स्टेप था। साथ में जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ गया चाइना से, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, उससे भी कोई अच्छा ही मस्बत ही मैं उसको लूँगा, उसका भी फ़ायदा रहा। फिर इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे रहे। चलें हम तनकीद करें गवर्नमेंट के ऊपर, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इंडिकेटर्स ज़ाहिरी तौर पर सुपरफिशली कम अज़ कम अच्छे थे। उसके बावजूद मार्केट में इतनी गिरावट, इतनी बेचैनी, वॉल्यूम्स तकरीबन ना होने के बराबर। आज मार्केट के अंदर थोड़ा इस्तेहकाम आया, लेकिन बुनियादी तौर पर आगाज़ में गिरावट भी हुई। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब हारून अस्करी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PSX के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया। हारून अस्करी साहब, बहुत सारे दिल में उभरते सवाल आते हैं, यकीन करें, और बहुत मैं कहूँगा कि मैं आज एक्साइटेड भी हूँ आपसे बहुत सारे सवाल पूछने के बारे में। हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी माहिनाज शख्सियात भी तशरीफ़ लाती रहीं, उनसे गुफ्तगू हुई तो बुनियादी तौर पर उन्होंने सारा कुछ जो है वो इस साल के बजट के ऊपर एट्रीब्यूट कर दिया और कहा ये जो टैक्सेशन मेजर लिए गए थे इस वजह से मार्केट गिर गई। आपके ख्याल से क्या वाकई में टैक्सेशन मेजर्स इसके जिम्मेदार हैं जो मार्केट की सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको सारे वाक़यात गिनवा देता हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि आपके व्यूअर्स और आप ख़ुद इन वाक़यात के बाद खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस गिरावट की बुनियादी वजूहात क्या हैं जी, और किस तरीके से पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात ने मार्केट के ऊपर असरअंदाज हुए। जी देखिए, मार्केट जो थी जनवरी यानी 2016 में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी, जैसा कि अभी आपने फरमाया जी, और 2016 में जो एनुअलाइज रिटर्न था वो 46% के करीब था। 46% तक, 46% था। ठीक है, तो इसका, और उस वक़्त देखिए कि वो क्या हालात थे 2016 में, जिसकी बुनियाद पर मार्केट ने 46% का इजाफ़ा किया। मार्केट के अंदर उस वक़्त, जैसा कि आपने अपने प्रीएम्बल में बताया और सही बताया, कि एक तो मॉर्गन स्टैनली ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की मार्केट को वो क्लासिफाई करे इमर्जिंग मार्केट में, जो कि वो पहले फ्रंटियर मार्केट में क्लासिफाइड थी जी। तो उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान की अपग्रेडेशन टू इमर्जिंग मार्केट, ज़ाहिरी बात है कि एक पॉजिटिव फैक्टर गिना गया, और इसकी वजह से ये भी बात सामने आई कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चूँकि पाकिस्तान की मार्केट अब इमर्जिंग मार्केट में चली जाएगी, तो वो वाले नए इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आएंगे, हमारे स्टॉक मार्केट में आएंगे। अच्छा, माजरत एक लम्हे के लिए आपको यहाँ रुकूंगा। बुनियादी तौर पर इन माहिनाज शख्सियात, ब्रोकरों, मेंबरों, ट्रैक होल्डर्स का कहना ये है कि जनाब MSCI के मामले को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है उभार के पेश किया, जबकि दरअसल बात तो ये है कि उभार और जो बढ़ा के उसे पेश कर रहे थे वो तो यही लोग थे, और आज आप पर और रेगुलेटर पर ये डाल देते हैं कि जी ये इन लोगों ने बीट अराउंड द बुश किया और उन्होंने शोर मचाया, जबकि असल बात ये है कि इन्होंने ही इसका फ़ायदा उठाया। नहीं, मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मैं किसी फ़र्द वाहिद की किसी स्टेटमेंट को नहीं बता रहा। फ़र्द 5 की बात कर लें। नहीं, फ़र्द 5 की भी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वाक़यातन क्या हुआ, वाक़यातन हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ तो यही है कि इमर्जिंग मार्केट में जाना एक तुर्रा इम्तियाज़ था। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हिस्सेदारी जो है वो एक बहुत बड़े नए इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए मार्केट का खुलना था। तो ये ताज किसको पहनाऊं? ये ताज ब्रोकरों को पहनाऊं?
نہیں اس میں ابھی بروکرز کے اوپر یا کسی کو تاج پہنانے کی بات تو ہم بعد میں کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم اصل میں ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا تاج کس کو پہنایا جائے. پہلا واقعہ تو سمجھ لیں، آپ کے ویور سمجھ جائیں کہ ہوا کیا تھا، پھر جس کو آپ نے تاج پہنانا ہے آپ اس کو تاج پہنا دیجیے. تو واقعہ یہی ہوا کہ 2016 میں پھر دوسری بات یہ کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز تھیں، جس طریقے سے آئی ایم ایف کا جو 7th ریویو ہمارا کنکلوڈ ہوا اور سکسیسفلی، تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اور پاکستان کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے دے ور آل ویری پازیٹیو. ہماری ریٹنگ ایجنسیوں میں نے جو ہمارے لیے بیان دیے وہ یہی تھا کہ فارورڈ لکنگ جو بیان تھا وہ مستحکم تھا اور ہماری ریٹنگ بہتر ہو رہی تھی. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اور روئٹرز نے اور بلومبرگ نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں فارورڈ لکنگ بیان دیا وہ سارے کے سارے پازیٹیو تھے. اور پھر یہی بات لوگوں کے سامنے آئی اس وقت کہ پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے. پھر سی پیک کی وجہ سے بھی جو پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں ایک آپٹیمزم ہے ہر طرف، تو وہ بھی موجود تھا. سی پیک کا جب کوئی نام لیتا ہے نا، پتہ نہیں میری دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں. اس پر بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس سی پیک کا سن کے خوش ہو جاتا ہوں. تو اب دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہاں تک موجود تھی. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے پاس 2017 میں جنوری سے لے کے اور مئی تک جو مارکیٹ میں بہتری آئی، جو ہمارا جو انڈیکس تھا وہ 53,100 تک چلا گیا. تو اس وقت تک بھی مئی تک کی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ سارے لوگ اس میں خاص طور سے اس بات کو یہ سوچ رہے تھے کہ مورگن سٹینلی میں جو ایمرجنگ مارکیٹ میں گئی ہے اس میں کافی زیادہ بائنگ آئے گی. حقائق جو تھے جون میں جب ہماری مارکیٹ گئی اس میں تو اس وقت ہماری جتنا ہم پرچیزز سمجھتے تھے کہ آئیں گی، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 300 نئے انسٹیٹیوشنل کلائنٹس نے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے. تو وہ تو ایک بہت بڑا آپٹیمزم اور ایک بہت بڑی پازیٹیو بات ہے کہ نئے بڑے انسٹیٹیوشن جو کہ پاکستان میں انہوں نے کبھی حصہ نہیں ڈالا وہ اب آنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اور ہمارے بارے میں ہم سے سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. لیکن حقائق جو تھے وہ کیا ہوا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹیکس کا اس میں کتنا ہاتھ ہے، سنتے رہیے، یا کتنا ہاتھ نہیں ہے. تو دیکھیے مئی تک تو مارکیٹ صحیح جا رہی ہے. جون میں جب ہمارے پاس وہ آیا بجٹ، تو اس بجٹ کے اندر جیسا کہ آپ کے مہمان گرامی جو یہاں پہ آئے انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیے جو ہماری امیدیں تھیں، جو ہماری فرمائشیں تھیں، جو ہماری تجاویز تھیں، ان کو کمپلیٹلی رد کر دیا گیا. تو بھائی اگر ہم کوئی تجویز دے رہے ہیں یا کوئی فرمائش کر رہے ہیں تو اس کی کوئی میرٹ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، اس کا کیپٹل مارکیٹ سے کوئی تعلق ہوگا. یہ جو پوری آپ نے نقشہ کھینچا ہے اس سے یہ چیز پھر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کانکریٹ بات ضرور ہے، اور وہ کانکریٹ بات ہے وہ میجرز جو کہ بجٹ کے اندر لیے گئے. لیٹس بی کلیئر، وہ ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے. تو اس کو جو ہے وہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ ٹائمنگ دیکھ لیں نا، جون میں اور تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. کوئی اور نہیں، جون کے بعد ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد میں آتا ہوں نا. لیکن جون دیکھیں مئی 25 تاریخ سمجھ لیں کہ اس وقت مارکیٹ پیک کرتی ہے. اس کے بعد جون کے پہلے ہفتے میں ایک واقعہ ہوتا ہے بجٹ کا. اس کے علاوہ تو اور کوئی واقعہ نہیں ہوا نا، یا کوئی اور حادثہ نہیں ہوا، کوئی اور نئی چیز نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ مارکیٹ نے اس بات کو، جسے کچھ لوگ حادثہ سمجھے، ہو سکتا ہے حسن اتفاق ہو. اس نے اتفاق سے وہ تو خیر آپ کا طرز گفتگو ہے، اب آپ جس طرح اس کو لے جانا چاہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی کیونکہ اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، صرف ایک ہی واقعہ یہ ہوا اور اس کی وجہ سے مارکیٹ نے نیگیٹو امپیکٹ لیا، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ماننے میں ہمیں کوئی دشواری ہونی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے، میں تو صرف فیکٹس بیان کر رہا ہوں. اب فیصلہ آپ کے ویور خود بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایویڈنس پرووائڈ کر دی ہے، اب آپ ججمنٹ ہم پہ چھوڑ رہے ہیں. جی ہاں، سیدھی بات ہے کہ جو واقعہ آپ نے بتایا اس کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بجٹ کے اندر کوئی ایسے میجر ضرور لیے گئے ہوں گے جن کی وجہ سے انویسٹر کی. اس کے ساتھ ساتھ بعد میں چل کے ایک تو دو باتیں یہ ہوئی کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو پرچیزز آئیں گی مورگن سٹینلی والوں کی طرف سے یا ایمرجنگ مارکیٹ کے انویسٹر سے، وہ اس حد تک نہیں آئیں، بلکہ حقیقت یہ ہوئی کہ ہمارے پاس اگر 2017 کا ہم موازنہ کریں تو ہمارے پاس نیٹ
فوراً آؤٹ فلو ہوا ہے, ان فلو نہیں ہوا. آؤٹ فلو ہوا تقریباً سمجھ لیں $450 ملین کے لگ بھگ, میں گیو اور ٹیک 5% میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے نمبر, لیکن اباؤٹ $450 to $500 ملین کی نیٹ آؤٹ فلو ہے. نیٹ آؤٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 500 ملین کا مال بیچا گیا ہے, بلکہ یہ کہ گروس پرچیزز بھی بہت تھی, گروس سیلز بھی تھی. ان دونوں کا جو فرق ہے نیٹ آؤٹ جو ہے وہ یہ تھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹ ان ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوا, تو اس کا دوسرا امپیکٹ یہ بھی ہے. تیسری بات یہ, یعنی جو ہم نے سوچا تھا وہ ہو نہ سکا, وہ چیز ہے جو سوچا تھا وہ ہو نہ سکا, اور وہ کیوں نہیں ہوا اس پر ہم آج بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, بجٹ کی بات کر رہی ہم نے, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاناما کا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے. بھائی دیکھیں, لوگ مارکیٹ کے اندر انالسٹ یہ بول رہے ہیں کہ سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا, بس یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ گر گئی. یہ دیکھیں, یہ جس سے پوچھ رہا ہوں میں وہ یہ, یا تو دیکھیں ایک تو یہ کہ ایجوکیٹڈ وہ جو آپ نے ویو دیا, ایجوکیٹڈ ویو یہ ہے کہ obviously یہ مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. تو میں جو کہوں گا اس بات کو, میں یہ کہوں گا کہ بیکاز آف پولیٹیکل انسرٹنٹی, اور ظاہر ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا بدلنا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ کا جو اس کے ایس سی سی پی کے چیئرمین کا, تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس کے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کا گہرا واسطہ ہے. ایک اور بات آپ کو, آپ کے ویورز کو خاص طور سے میں باور کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ ایک سائنس بھی ہے, ایک آرٹ بھی ہے, اور سائیکالوجی بھی ہے, بالکل پرسیپشن بھی ہے, اور حقیقت بھی ہے. بالکل ہے. تو جو ہمارے پاس کمپنیوں کے پروفٹس رہے ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں, کمپنیوں کی جو سیلز رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. پاکستان کی مارکیٹ کی جو ویلیویشن ہے آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری ریجنل مارکیٹ کی ویلیویشن کے حساب سے 50% ڈسکاؤنٹ پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں آج, یہ کوئی بنانے والی بات نہیں ہے, لیکن لوگوں کا پرسیپشن کہ کل پاکستان میں معاشی صورتحال کیا ہوگی, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے روپے کا مستحکم اور غیر مستحکم ہونے کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب چینج کے اندر ویلیویشن آف سٹاکس کی جاتی ہے تو فوراً ایکسچینج جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کا بہت میجر امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی موجودہ صورتحال اور اس کی صحت پر, کیونکہ اس وقت سٹاک ایکسچینج کی صحت بہت خراب ہے. بھلے کسی دن تھوڑا سا توانا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بائی اینڈ لارج اگر دیکھیں تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, بہت ہی زیادہ ناساز ہے, والیوم بھی نہیں آ رہے, اور سرمایہ کاری کا بھی جو رجحان ہے وہ بھی کم ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہیں, اور بڑی کھل کے آج گفتگو ہو رہی ہے جناب ہارون عسکری صاحب سے, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پی ایس ایکس کے. جناب ہارون عسکری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ تو واضح کر دیا کہ بہت ساری چیزوں کا اس پہ امپیکٹ ہے, اور ایک امپیکٹ اس کا ظاہری بات ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی کا بھی ہے. انفارچونیٹلی مارکیٹ کی بھی موجودہ صورتحال ایسی ہے, ڈالر کا بھی میں نے کہا, اور ڈالر کا بھی آپ نے ذکر کیا, ظاہری بات ہے, اور ڈالر کا امپیکٹ ظاہری بات ہے ویلیویشن پہ آنا چاہیے, اس کا امپیکٹ تو پازیٹیو ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. فورن انویسٹرز کے لیے تو ہمیشہ ایسا ملک اچھا ہوتا ہے جہاں پہ کرنسی مستحکم ہو. یہ تو آئی تھنک آپ بھی اگری کریں گے. دیکھیں, میں بھی اگری کروں گا. میں یہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرنسی کا جو یعنی ریٹ آف ایکسچینج جو ہے وہ تو جیسا اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور اس کی اپنی میرٹ کے بیسس پہ ہی ہوتا چاہیے, اور شاید وہ ابھی ہو رہا ہے جی. لیکن اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو اور بھی کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو بہت ساری چیزیں پرسیپشن کے اوپر بھی چلتی ہیں, اور اگر کسی انویسٹر کو یہ پتہ ہو کہ معلوم نہیں کہ آئندہ روپیہ جو ہے وہ چند ہفتوں میں ڈی ویلیو ہوگا یا نہیں ہوگا تو کتنا ہوگا, تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی پرچیزز کو روک لے گا, بلکہ جو اس کی سیلز ہوں گی وہ کہے گا کہ اگر 5 سے 10% کا بھی ہے تو میں آج بیچ دوں اور آج اپنے ساکرہ اکاؤنٹ سے اپنے پیسے لے جاؤں, تو میرا جو کہ اگر مارکیٹ
کا 5-10% کا تو مجھے ایڈوانس. تو یہ والا جو کنفیوژن ہے نا انویسٹر کے ذہن میں, اس کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا اور ہے. اور اس جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی فارورڈ لکنگ اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے حکومت کی طرف سے, تاکہ انویسٹرز کو یہ پتہ ہو کہ ریٹ آف ایکسچینج کی کیا حقیقت ہے. اور اسٹیٹ بینک نے جو بیان دیا ہے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ روپیہ 110 روپے کے سے تقریباً سٹیبل نظر آتا ہے. تو اس قسم کا ایک فارورڈ لکنگ بیان آ جائے حکومت سے یا اسٹیٹ بینک, تاکہ انویسٹرز کو تھوڑا سا کچھ اعتماد آ جائے اور وہ اپنے فیصلے کرنے کے لائق ہو جائیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی بیان دیتا ہے نا, جی سب سے پہلے یہ سوچ کے دیتا ہے کہ وال اسٹریٹ میں کیا ہوگا. ہمارے یہاں پرواہ نہیں کرتے, اپنی کرسی بچانے کے لیے آکورڈ بیان دے دیتے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کبھی کبھار ایسے بیانات بین الاقوامی سطح کے اوپر دے دیتے ہیں کہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا امپیکٹ اور امپلیکیشن کیا ہوگا, اور فورن انویسٹر اس سے کتنا زیادہ ڈسگرنٹل ہو سکتا ہے. اس کے اندر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیے انڈر لائنگ مارکیٹ کے اندر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ جو ہیں نظر نہیں آتی اگر یہ والے اسٹیٹمنٹ اور یہ والی کنفیوژن سامنے ہو. دیکھیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر نیکسٹ ایئر جو گروتھ ہوگی, جی ڈی پی گروتھ ہوگی, وہ 5.8% ہوگی, اور اس کے ایک سال کے بعد جو ہوگی نیکسٹ ایئر آنے والے وہ تقریباً 6% ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے کسی بھی اکانومی کے لیے کہ اگر وہ آج کل کے دور جہاں بہت ساری اکانومیز 1% اور 2% گرو کر رہی ہیں, ہماری مارکیٹ جو ہے وہ 6% اگر گرو کر رہی ہے اور کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی ہمارا یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, تو بہت پازیٹیو ہے. دوسری بات پازیٹیو یہ ہے کہ ہمارے جو کارپوریٹ پروفٹس ہیں ان پر کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں آیا ہے, وہ سارے کے سارے انٹیکٹ ہیں. ہماری لسٹڈ کمپنیوں کی جو سیلز ہیں وہ ان میں کوئی کمی نہیں آئی, وہ اپنی طرف سے وہی 20%, 18 سے 25% تک بڑھ رہی ہیں. پروفیٹیبلٹی کمپنیوں کی جو ہے بارنگ 1 اور 2 وہ انٹیکٹ ہے, جی ڈی پی کی گروتھ انٹیکٹ ہے. تو جو مارکیٹ کا ڈکلائن آیا ہے بیکاز آف پرسیپشن اینڈ بیکاز آف پولیٹیکل ایشوز. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ ڈائنامک ہے, مارکیٹ فنڈامنٹلز ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ویری پازیٹیو. دیکھنے والے کی نگاہ تبدیل ہو گئی ہے, اس کی سوچ تبدیل ہو گئی, اس کا پرسیپشن. اور 2-3 حقائق جو میں نے بتائے وہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی بتائی, وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہماری مارکیٹ میں بہت پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں والیوم کی بات آپ نے کی, کم ہے, بالکل والیوم کم ہے. دیکھیے بات یہ والیوم کم ہونے کی ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے, میں انالسٹ بھی نہیں ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے ایک ردم میں کام کرتی ہے, اس کے سائیکلز ہوتے ہیں, اور جب مارکیٹ ایک ایسی سطح پہ آ جائے. اتنے احسن پیارے طریقے سے بتا رہے ہیں نا, میرا دل نہیں چاہ رہا میں آپ سے, لیکن پھر بھی کیا بتاؤں, مین ایم یہ ہے کہ تالاب سوکھ جائے, مچھلیاں کہاں سے ملیں گی مجھے, میرے پاس والیوم نہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنی بڑی اہم چیز ہے, وہ کہیں مس نہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے پیار سے بتائیں, ایک شیکسپیئر نے ایک پلے لکھا تھا ٹیمنگ دا شریو, تو بنیادی طور پر مارکیٹ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو مارکیٹ ریفارم لائے گئے, تو ظاہری بات ہے بہت سارے مارکیٹ پلیئر ناراض ہو گئے. تو ایسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بگ 5 ہیں کیا آج بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ بگ 5 آج یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. مارکیٹ کی جو ٹوٹل کیپٹلائزیشن ہے ہماری اس وقت تقریباً $78 بلین کی ہے, اور کسی بھی فرد واحد کو یا کسی 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 کے قبضے میں یہ مارکیٹ اس طرح آسانی سے نہیں آتی. لوگوں کا پرسیپشن اس لیے ہے یہ کہ دیکھیے مارکیٹ اپنے اتار چڑھاؤ تو دنیا کی ہر مارکیٹ میں ہے, اور اگر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو مارکیٹ ہی نہ ہو, اسٹاک مارکیٹ ہو ہی نہ. اچھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مارکیٹ اس لیے گری کیونکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی, ان کی کوئی رائیولری ہے, انہوں نے گروپ بازی کر لی, اس میں کہتے ہیں نا پانچ تو تھے, یہ ایک تو زخمی ہو گیا نا, ایک تو زخمی ہو گیا, وہ ناک آؤٹ ہو گیا, مارکیٹ واک اوور دے دیا اس نے. باقی جو 4 ہیں ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ ٹینشن. گزارش یہ ہے ہم کے ویورز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ از مچ بگر دین فیو نیمز, مارکیٹ از مچ مور ڈائنامک دین جسٹ فیو نیمز. مارکیٹ کے فنڈامنٹلز are 560 companies are listed in Pakistan Stock Exchange. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کوئی 2-4 کمپنیوں کا اور چھوٹا سا نہ,
تو 560 کمپنیوں کی اتار چڑھاؤ اور ان کے پروفٹ، ان کی سیلز کا ریفلیکشن اسٹاک ایکسچینج ہے. کسی ایک فرد واحد کی سٹیٹمنٹ یا آپس میں ڈفرنس آف اوپینین مارکیٹ پر کوئی انداز نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس کا کنیکشن ہے آپس میں. مارکیٹ اپنے اصولوں پہ چلتی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصولوں پر. کمپنی کے پروفٹس اگر آ رہے ہیں تو اس کی ریفلیکشن آئے گی اسٹاک ایکسچینج میں، اور اگر آج اسٹاک ایکسچینج میں ریفلیکشن نہیں آ رہی تو پھر یہ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں، جو بیلنس شیٹ پڑھ رہے ہیں، جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں کمپنیوں کا کہ یہ کمپنی اتنا پروفٹ کما رہی ہے اور آج اس کی قیمت یہ ہے، تو پرہیپس for them it is an opportunity to buy rather than focus on those things which are not at all market fundamentals میں ان کا کوئی مقام نہیں. You have explained very beautifully but I cannot say کہ I agree on everything. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک ہمیں ویو ضرور ملنا چاہیے کہ ایک ویو وہاں پر کیا ایمرج کر رہا ہے. ظاہری بات ہے ہارون عسکری صاحب کی اپنی ایک ویژن ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1%, 2%, 3%, 4%, even 5% cannot play with the market. خیر اس بارے میں اور دیگر موضوعات کے بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہو گئیں لیکن ایک بات ہے جو میں بار بار پوچھنے کا جو ہے حق بھی رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں پوچھتا بھی رہوں. آج کل ماحول آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سی پیک سا ہو گیا ہے. ایک موسم کا نام ہم نے سی پیک بھی رکھ دیا ہے جو سال بھر یہاں پر رہتا ہے. گرمی آئے سردی آئے ہم سی پیک کے متعلق بات کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری کوپریشن کی وجہ سے کچھ اسٹریٹجک ایسٹس بھی ان کے پاس جائیں گے. ان اسٹریٹجک ایسٹس میں سے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہمارا اسٹاک ایکسچینج بھی ہے. دنیا بھر کے اندر ڈیفینیٹلی اسٹاک ایکسچینجز جو ہوتے ہیں ان کی ملکیت کافی دفعہ جو ہے وہ اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ دوسرے ممالک کے انویسٹرز کے پاس بھی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی چائنیز کے پاس ہے. تو ہارون عسکری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا رہا ایکسپیرینس ان کا، جو ماحول تھوڑا چائنیز سا ہو گیا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کے اندر. ڈیفینیٹلی یو ہیو سٹنگ ڈائریکٹرز. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں یا دے آر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز. دیٹ مینس پالیسی رول ان کا ہے پر ایگزیکٹو رول ابھی تک ان کا نہیں ہے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ان کے ساتھ؟ دیکھیے ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا، لیکن یہ ضروری ہے ویورز کو بتانا کہ یہ واقعہ جو ہوا اسٹاک ایکسچینج کی اسٹریٹجک سیل یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. جی اور پس منظر بتائیں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ 2012 میں ڈی میوچلائزیشن ایکٹ پاس کیا پارلیمنٹ نے، اور اس ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پہلے ڈی میوچلائز ہوگی، اس کے بعد پھر وہ اپنے 40% اسٹاک اپنے بیچے گی اسٹریٹجک انویسٹر کو، اور اس کے بعد پھر وہ انٹیگریٹ ہوگی. جب ہم نے یہ دیکھا کہ 3 اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ الگ الگ بکنے کے لیے ان کے لیے مشکل ہوگی، تو پہلے انٹیگریٹ کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج وجود میں آئی. اور اس کے بعد ایز پر دا ایکٹ جو ہے وہ 40% اسٹریٹجک سیل کے لیے ہم نے بیڈنگ شروع کی. اور دنیا کے کئی انٹرنیشنل پیپرز میں، اخبارات میں اشتہارات دیے کہ جن اینٹیٹیز کو اس میں حصہ لینا ہے وہ ہمیں اپروچ کریں. ایکٹ یہاں پہ معذرت ایک چیز کا اضافہ ہے. ایک اور بڑی معروف شخصیت ہیں اسٹاک ایکسچینج کی، وہ بھی آئے ہمارے پروگرام کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا کوئرس کیا، اگر میں اردو کے لفظ کو انگریزی میں وہ کروں ٹرانسلیٹ کروں، ہمیں تھوڑا فورس کیا کہ آپ اس طرف جائیں. ہم شاید اتنا ہمارا یہ فروٹفل ایکسپیرینس نہ رہتا لیکن ہمیں فورس کیا گیا، کوئرس کیا گیا. اس کو کیا میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں پریشرائز کیا گیا، ایسا ورڈ بھی یوز. دیکھیے میں نے جو آپ خود ہی اندازہ لگائیے، اگر میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ایز پر دا ڈی میوچلائزیشن ایکٹ جو ہم نے کام کیا، تو کورس کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اس میں؟ تو اس یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی، ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے بھائی، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. اچھا تو یہ صحیح کلیئر ہو گئی نا بات. اب یہ کہ کوئرشن والی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا، تو یہ میں آپ کو بتانے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. چائنیز پارٹیسپیشن
از ایکسٹریملی ہیلپفل، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں چونکہ دیکھیے ہمارے پاس جو پارٹنرشپ بنی ہے وہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج جو دنیا کی ایشیا کی سیکنڈ بگسٹ اسٹاک ایکسچینج ہے، شنزن اسٹاک ایکسچینج جو ایشیا کی چھٹی بڑی ایکسچینج ہے، چائنا فیوچر ایکسچینج جو چائنا کی ایک بہت بڑی فیوچر ایکسچینج ہے، یہ تین ہمارے پاس اتنے اچھے پارٹنر ہمیں ملے ہیں، اور ان کی دلچسپی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی بہتری میں، نئے پروڈکٹ لانے کے حوالے سے، بہتر گورننس کے حوالے سے، ہمارے جتنی دلچسپی ہماری ہے اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ ہمارے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہمیں مستقل ان کی طرف سے تجاویز اور ہیلپ اور ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر مارکیٹ کا یہ حال کیوں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ کا جو حال ہے کم از کم انہی کے آثرے بڑھ جائے، انہی کے آثرے بڑھ جائے مارکیٹ۔ مارکیٹ کا حال جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجوہات میں نے آپ کو گنوا بھی دیں، وہ آپ کا چونکہ وقت بھی کم ہے انہی کو دوبارہ گنوانا لیتا ہوں، لیکن جو ہے کسی کے آثرے تو بڑھائے۔ سرمایہ کار بیچارے جو ہیں ان کا میں آپ کو بتاؤں سانس گھٹ رہا ہے، بہت سارے ایسے ہیں ان کو میں دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے چیز ہے کہ جاپان ہو یا امریکہ، سرمایہ تو اسٹاک ایکسچینج میں لگا ہوتا ہے لوگوں کا، تو ان کو کیا دلاسے دوں؟ آپ نے تو ایسے پیار سے دلاسے دیے ان کو، ایسے پیاری پیاری باتیں آپ نے بتائی ان کو، لیکن بچہ پیاسا ہو اس کو دودھ آپ نے پلایا نہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ آسرے شاسرے آپ نے دے کے چپ کرا دیا۔ یہ سارے سرمایہ کار مجھ سے پوچھیں گے ہارون عسکری صاحب آئے، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ مارکیٹ کا کیا ہوگا، انہوں نے اچھا بتا دیا۔ دیکھیے مارکیٹ کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے لیے اس کا رسک مینجمنٹ اور اس کے چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب مارکیٹ میں دیکھیے تقریباً 26-27% ڈکلائن آیا، لیکن مارکیٹ کے اندر کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو نام آ رہے تھے لوگوں کے نوٹس جا رہے تھے بروکروں کو، نہیں بروکروں کو نوٹس کس چیز کے جا رہے ہیں؟ نہیں ماضی میں ایسا ہم نے سنا، ماضی کی بات ہو رہی ہے، میں تو پریزنٹ کی بات جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ہمارا رسک مینجمنٹ اور ہمارے انتظامات اس لائق تھے کہ مارکیٹ کے اندر اتنی ڈکلائن کو ہم نے سسٹین کیا ہوا ہے اور چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، ہمارا رسک مینجمنٹ میجرز جو ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کی اسٹرینتھ کی غمازی کرتا ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کوئی دنیا کی مارکیٹ، بے شک پاکستان کی مارکیٹ ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹس جو کہ بیسٹ پرفارمنگ تھی، اس وقت بیسٹ پرفارمنگ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمارے پاس جہاں تک پرائسز کا تعلق ہے باقی ملکوں کے حساب سے ہماری قیمتیں جو ہیں سب سے زیادہ گھٹی ہیں۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خاص وجوہات جو ہم گنوا چکے ہیں ایک دفعہ پہلے ہی، تو اب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو ایوریج ہمارے پاس جو جس کو کہنا چاہیے ویلیویشن کے جو میٹرکس ہیں، میں آپ کے ویورز کے لیے سمجھانا چاہوں گا، میں اس کو زیادہ ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں کہنا چاہتا چونکہ نہیں میں کہتا رہتا ہوں ان کو، لیکن ہمارے پاس ویلیویشن کے میٹرکس ہیں، اس کے حساب سے ہماری مارکیٹ از فنڈامنٹلی ناٹ اونلی لک اسٹرانگ، اٹ از اسٹرانگ، بیکاز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ کمپنیوں کے پروفٹ اپنی جگہ پر ہے، کمپنیوں کی سیلز اپنی جگہ پر ہے، پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، نیکسٹ ایئر وہ کہتے ہیں 6% بڑھے گا پاکستان۔ دیکھیے اسٹاک یہ تو مارکیٹ پیمانے کی بات ہے، آپ کا پیمانہ فرق ہو سکتا ہے، میرا پیمانہ فرق ہو سکتا ہے، اور سننے والے کہیں زومانی نہ سمجھ لیں، پیمانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کس طرح سے میجر کرنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ کو۔ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا ایک میٹرکس ہوگا، ڈیفینیٹلی اسی کی بنیاد پر مارکیٹ اوپر گئی تھی۔ ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھ لیجئے، مارکیٹ کی پی دیکھ لیجئے، پرائس ٹو بک ویلیو دیکھ لیجئے، اور پاکستان کی مارکیٹ کے فنڈامنٹلز جو ہیں دے آر ویری مچ انٹیکٹ۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے گروتھ، جس کی بنیاد کے اوپر ہر فارمولا ہل جاتا ہے۔ کمپنیوں کی آپ گروتھ دیکھ لیں، میں تو بالکل صحیح کہا آپ نے، گروتھ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا، گروتھ ایکسپیکٹیشن کی تو بات پر ہے نا، نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں 5.8% اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے تو وہ خلا میں تو نہیں کر رہا، کمپنیوں کے پروفٹ گرو کریں گے، کمپنیوں کی سیلز گرو کرے گی تو جی ڈی پی گرو کرے گی نا۔ یہ ویسے یہ بات ویسے آپ کی ریشنل، یہ بات آپ کی ریشنل رکھنے والی بات ہے، ہمیشہ میں بھی اسی پہ بات کرتا ہوں۔ خالی پرابلم یہ کہ ہمارے ملک کے اندر اگر ریل جی ڈی پی صحیح کیلکولیٹ ہو جائے تو کیا ہی کمال ہے، لیکن obviously ہم لوگ ایز اینالسٹ ورک آن فگرز اینڈ نمبرز جو ہمیں یہ اسٹینڈرڈ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں۔ یو آر رائٹ، جنرلی جی ڈی پی فگرز جو ہیں وہ ایک ریشنل جسے کہہ سکتے ہیں فگر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں فار میجرنگ ویلیویشن آف اسٹاکس، یہ گروتھ کے حساب سے۔
سر جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، بہت سارے سرمایہ کار بہت زیادہ پریشان ہیں، بزرگ ضعیف مجھے کبھی کبھار میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پر بونس ٹیکس، جو بونس شیئر کے اوپر ٹیکس لگا دیا، اور ہمارے اوپر جو ہے ہم 60 ایئرز کی ایج سے زیادہ ہیں، ہمارے اوپر یہ جو ملٹیپل آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں، بہت سارے لوگ انویسٹ کرتے سو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ بہت سارے سرمایہ کاروں کی بیٹیوں کی شادی آنے والی ہے، کسی کے بیٹے کی تعلیم ہے، یہ سی جی ٹی وی جی ٹی، یہ آپ نے لگایا سی جی ٹی سلیب وائز کہ ہم اسپیکولیشن کو روکیں گے، اب آپ نے سنگل کر دیا. You have lost the essence of this tax. اس کے بارے میں کچھ کہیں؟ نہیں آئی تھنک کہ یہ اس کے بارے میں آپ کے باقی مہمان جو ہیں وہ بتا چکے ہیں. میں اس کی بات کو بالکل یعنی ایگری کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے جو آفیشلی تجاویز گئی تھیں، ان تجاویز میں یہ ساری باتوں کا ذکر تھا کہ ہمارے پاس کیپٹل گین ٹیکس کے اندر جو تبدیلی ہم چاہ رہے تھے وہ جو کہ حکومت کا وعدہ تھا. دوسری بات یہ کہ جو باقی کے جو ٹیکسز ہیں، خاص طور سے بونس کا جو ٹیکس ہے، ان کو ریویو کیا جائے. میرے پاس وقت بہت کم ہے تشنگی، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میری ضرور یہ خواہش ہوگی کہ آپ دوبارہ سے واپس آئیں، کیونکہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں مارکیٹ کے بارے میں بتایا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پر علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.